अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बार बार सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, बार बार सिफारती एहतजाज हो रहा है, मगर आज हद हो गई। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हुए और उससे पहले मुसाफिर बस और एम्बुलेंस पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 9 अफराद शहीद और 17 जख्मी हुए। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार रियासत निहत्ते शहरियों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दे सकती। भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी बिरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि भारतीय जारहियत की वजह से जंग छिड़ सकती है। ये एक खतरनाक बात है, मगर आज से सबसे अहम पेशरफ अस्करी सतह पर हुई। पाक भारत डीजीएमओज में राब्ता हुआ। भारतीय डीजीएमओ ने भारतीय फायरिंग से आम शहरियों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया, जो कि ये एक्सेप्टेंस है कि भारतीय फायरिंग की वजह से पाकिस्तान में आम शहरी मारे गए। जाहिर है जब ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया तो उसमें इस अफसोस के साथ ये जरूर कहा गया कि हमने रिटेलिएट किया था, रिएक्ट किया था, पाकिस्तान की तरफ से पहले फायरिंग हुई। मगर अहम बात है कि भारत ये तस्लीम कर रहा है कि उनकी तरफ से फायरिंग में इस तरफ शहरी मारे जा रहे हैं। ISPR ने भी राब्ते की तस्दीक की, जबकि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा है कि राब्ते के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, मगर अहम बात है कि इस बात को मान भी रहा है। मुशीर खारजा सरताज अजीज अगले माह भारतीय शहर अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है। भारत की तरफ से मुसलसल सरहदों की खिलाफवर्जी की जा रही है और पाकिस्तानी इलाके में आम शहरी निशाना बन रहे हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजाद कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ी हमले के बाद से अब तक 10 खवातीन समेत 38 अफराद शहीद और 108 जख्मी हुए। भारतीय गोलाबारी और फायरिंग से 77 घरों को नुकसान पहुंचा। 4 घर मुकम्मल तबाह हो गए। एक मस्जिद, एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा भारतीय अफवाज ने 1 बस, 2 कारों और फिर एक एम्बुलेंस को भी जारहियत का निशाना बनाया, फिर खुद उस पर अफसोस का इजहार भी किया। अहम बात है कि खुद वजीर दिफा पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि क्या भारत मामलात को जंग की तरफ ले जाना चाहता है। जंग कोई ऑप्शन नहीं। कल भी हमने आपके सामने प्रोग्राम में हकाइक रखे थे कि दुनिया में कुछ भी हो गया। अमेरिका और क्यूबा की 88 साल पुरानी मिसाल, अमेरिका और ईरान की तकरीबन 38 साल पुरानी मिसाल, मगर आए बाद में टेबल पर मुज़ाकरात पर जंग कोई ऑप्शन नहीं होता। जंग कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। अगर तस्फिया है, मसला है, तो वो बातचीत से ही हल होगा और कोई हल नहीं और ना ही कोई ऑप्शन है। जंग सिफारतकारी की नाकामी है, बल्कि जो अल्टीमेट नाकामी होती है सिफारतकारी की, वो जंग होती है। जंग क़यादत की नाअहली की निशानी है, क्योंकि जंग तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। लम्हों की खता और उसकी सजा सदियां भुगतती हैं। दुनिया की तारीख तो यही कहती है। पाकिस्तान और भारत की जो सियासी क़यादत है, जिसके आपस में ताल्लुकात भी बेहतर हैं, वो इस वक्त एब्सेंट क्यों है? क्यों एक राब्ता नहीं कायम हो रहा पाकिस्तान का सियासी सतह पर, भारत का पाकिस्तान के साथ सियासी सतह पर? क्यों इस टेंशन को कम नहीं किया जा रहा? एक कत्ल के बाद उठने वाले तनाज़े ने पहली आलमी जंग की शक्ल इख्तियार की थी और फिर क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। एक तारीख बाब। पहली जंग अजीम का आगाज 28 जून 1914 को हुआ और ये जंग 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। इसे जदीद तारीख की तबाहकुन तरीन लड़ाई समझा जाता है, क्योंकि इस जंग में 1 करोड़ फौजी मारे गए। इससे दुगनी तादाद में जख्मी हुए, यानी इतने फौजी मरे जो गुज़िश्ता 100 साल की मजमूई लड़ाई में नहीं मरे। इस जंग में 50 लाख आम शहरी भी मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मजमूई तौर पर पहली आलमी जंग पर तकरीबन $300 अरब सर्फ हुए, यानी 1 सदी पहले जंग की वजह से लाखों अफराद मारे गए, अरबों रुपए सर्फ हुए, मईशतें तबाह हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। मगर दुनिया ने पहली आलमी जंग से भी कुछ नहीं सीखा। क्या भारत ने और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब होते रहे उससे कुछ नहीं सीखा? क्या ये दोनों मुमालिक, जैसा कि वजीर दिफा कह रहे हैं, फिर उस तरफ बढ़ रहे हैं?
कुछ ही अरसे बाद, जैसा कि पहली जंग अजीम के बाद दुनिया ने नहीं सीखा, तो सितंबर 1939 में दुनिया एक और जंग की तरफ चली गई। जर्मनी में हिटलर इलेक्ट होता है, उसके बाद एक अलग ही नैरेटिव बिल्ड करता है, जंग की तरफ दुनिया को धकेलता है, और फिर क्या होता है वो दुनिया ने देखा। क्या मोदी साहब तारीख से सबक सीखने को तैयार नहीं? दुनिया ने क्या देखा था, आप भी देखिए। दूसरी जंग अजीम से 40 ममालिक मुतासिर हुए, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अफराद मारे गए। इस जंग का ईंधन 5 करोड़ इंसान बने और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए। इस जंग का सबसे बड़ा जुल्म एटमी हमला साबित हुआ। जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले में तकरीबन 2.5 लाख अफराद मारे गए, और वो काम कितना गलत था ये इस बात से वाज़ेह होता है कि पहली दफा अगर कोई अमरीकी सदर और अमरीकी वजीर खारजा इस जगह पर गया जहां पर एटमी हमला हुआ था, तो वो हालिया तारीख में हुआ जब ओबामा और जॉन केरी का वाकया हुआ। जापान अब तक इसके असरात से बाहर नहीं निकल सका। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने एटमी हमले के जवाब ये इख्तियार किया कि अगर वो ये हमला ना करता तो जंग मजीद तबाही लाती। जंग रोकने के लिए एटमी हथियार का इस्तेमाल किया गया। अब पाक भारत दोनों ही जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर ये दोनों मुल्क आपस में लड़ पड़ते हैं तो किस कदर तबाही आएगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर 2015 के दादोशुमार को सामने रखा जाए तो ये साबित होता है कि जंग की कीमत मईशत से चुकाई जाती है, इंसान चुकाती कीमत। 2015 में पूरी दुनिया ने 13.6 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 13,600 बिलियन डॉलर जंगी तनाज़ात पर खर्च किए। दुनिया की मजमूई जीडीपी का 13.6% जंगों की नजर हो गया, जो पाकिस्तान और भारत की मईशत तो इसके करीब भी नहीं आते इस पूरे अमाउंट के। 2008 से 2014 तक मुख्तलिफ तनाज़ात और जंगों की वजह से 50 मिलियन से जायद लोग अपने घरों से महरूम हुए, उन्हें नकल मकानी करनी पड़ी या फिर उनके घर जंग की नजर हो गए। ये तादाद दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी तादाद है। इन मुहाजिरीन पर 2014 के दादोशुमार के मुताबिक 128 अरब डॉलर खर्च हुए। ये वो नुकसान है जो इंसानियत ने जंग की वजह से देखा। क्या इस वक्त दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत भी इस तरफ देखेगी? क्या मोदी साहब इस तरफ देखना पसंद करेंगे? ये वो सूरत हाल है जिसका सामना जंग के बाद करना पड़ता है। भारत को ये बात समझना होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सितंबर में पाकिस्तान को गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम में मुकाबले की दावत दे चुके हैं, मगर अब क्या कर रहे हैं? आओ आओ, हिम्मत हो, लड़ाई उस बात की लड़े हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें और बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। मगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? क्या गुर्बत के खिलाफ लड़ाई हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान? क्या बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान? अगर गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम में मुकाबला करना है तो जंग नहीं, अमन से काम लेना होगा, क्योंकि जंग से तबाही आती है, तरक्की नहीं आती। दोनों ममालिक पहले ही दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। भारत, जिसकी आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में 6 गुना है, वहाँ प्राइमरी लेवल पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 3 मिलियन 30 लाख है, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 7 मिलियन है। भारत में 95% बच्चे प्राइमरी स्कूल अपनी पूरी नहीं कर पाते, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 70% है। भारत अपने जीडीपी का 3% तालीम पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान तालीम पर 2% खर्च कर रहा है। भारत में लड़कियों की तालीम का रेशो 50% है, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 40% है। भारत में हर साल तकरीबन 10,000 PhDs निकलते हैं, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 1,000 भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है, जबकि भारत में ये शरह 22% है। ये है वो सूरत हाल जिसका दोनों मुल्कों का सामना है, जिससे लड़ने की बात नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ और बयान कर रही है। और हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि भारत इस मामले को क्या जंग की तरफ ले जाना चाहता है।
جو سویلین قیادت ہے وہ کب ایکٹ کرے گی، دونوں طرف سے کب ایکٹ کرے گی، اس صورتحال کو روکے گی؟ ہمارے ساتھ سرتاج عزیز صاحب موجود ہیں، مشیر خارجہ۔ سرتاج عزیز صاحب بہت شکریہ۔ صاحب فائنلی آج ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کی ڈی جی ایم اوز کے درمیان مسلسل کراس بارڈر فائرنگ، مسلسل پاکستان میں فوجی بھی شہید ہوئے، سیویلینز مارے جا رہے ہیں، جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ جب یہاں سے ریسپانس آتا ہے ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا۔ جو دونوں طرف کی سرکاری قوتیں ہیں وہ بالکل کیوں نہیں انٹروین کر رہی سرکاری سطح پر؟ مودی صاحب، وزیر اعظم، دوسرے ہماری طرف سے کیا صورتحال کو کس طریقے سے نارملائز کیا جائے، اس کی ایفرٹ کیوں نہیں کی جا رہی؟ ابھی تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ظاہر ہے، جو ہمارے ہائی کمشنر ان کے ہیں، ہم ان سے، ان کا ہائی کمشنر کا ان سے رابطہ، اور ان کے ہائی کمشنر کا آج بھی ان کو طلب کیا تھا اور پروٹیسٹ لانچ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں انڈیا کی جو ارادے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹینشن کو بڑھایا جائے، تاکہ جو کشمیر میں سچویشن ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسی ایسکیلیشن بڑھتی ہے، مجموعی طور پر ابھی تک کوئی قریباً 40 کے قریب انوسنٹ لوگ جو ہے جانے گواہ بیٹھے ہیں، کوئی 150 قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ کافی، اور ہم نے جو یو این ملٹری آبزرور گروپ ہے اسے بھی کہا ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کو یہ رپورٹ بھیج دے، کیونکہ جو خطرات ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کافی سیریس ہیں امن و امان کو۔ اور ساتھ ہی ہم جو P5 کے نمائندے ہیں ان کو بھی کل یا پرسوں بریف کریں گے، کیونکہ یہ ایک کافی سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ہم نہیں چاہتے کہ ٹینشن بڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہے، اور ہمارے فوجی باوجود قربانیوں کے بڑی پوری طرح رسپونڈ کر رہے ہیں ساری چیز کو۔ اور اس میں جو بنیادی بات یہی ہے کہ الٹیمیٹلی دنیا کو نوٹس لینا پڑے گا، کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ اگنور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 4 مہینے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ مستقل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں اور ان پہ ظلم بھی ہو رہا ہے۔ مطلب دنیا میں ظاہر ہے دنیا کو ایکٹ کرنا چاہیے، مگر دنیا نہیں ایکٹ کر رہی۔ صورتحال آپ کہہ رہے پاکستان ٹینشن نہیں بڑھانا چاہتا، پاکستان کی طرف سے بارہا کہا گیا ڈائیلاگ کے لیے سارک میں انوائٹ نہیں آئے، مگر اس کے بعد صورتحال جب اس طرح ہو جائے، سیویلینز تک بات پہنچ جائے، ایمبولینس تک بات پہنچ جائے، وہ اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہوں، اس پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہوں، تو ایسکیلیٹ تو ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایک آدھ واقعہ صورتحال کو ایسکیلیٹ کر دیتا ہے، ایسکیلیشن وار میں بدل جاتی ہے۔ تو اس بات کو روکنے کے لیے کہ دونوں ممالک کہیں بہت زیادہ آگے نہ نکل جائیں۔ ظاہر ہے خطرہ تو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اٹلی اور انڈیا ممکن ہے چاہتا بھی ہو کہ وہ مجموعی طور پر، اور یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم پہ دباؤ بڑھے گا تو ویسٹرن بارڈر میں جو ہماری ٹروپس ہیں وہ اگر ہم ادھر شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ایک ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے، ممکن ہے یہ بھی ان کا ارادہ ہو کہ یہ چیز ہو۔ تو یہ اس میں بہت سی پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس کو ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا عوامل ہیں، اور اس پہ ہمیں ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے، لیکن اپنے موقف بھی قائم رہنا ہے، اور اپنی جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو بھی پیچھے نہیں جانے دینا۔ تو ان تینوں آبجیکٹو کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں، اس پر آج بھی ہماری میٹنگ ہے، کل بھی ہائی لیول میٹنگ ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میرے خیال ہے ہم اسٹریٹجی ایوالو کر لیں گے آنے والے دنوں میں۔ مگر جب سفارتی سطح پر تعلقات ہوتے ہیں اس میں ذاتی تعلقات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ کا کیوں نہیں سشما سوراج صاحبہ سے ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اس صورتحال میں؟ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کیوں نہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے کانٹیکٹ ہوتا؟ وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ذاتی طور پر وہ یہاں آ چکے ہیں، وزیر اعظم اور نریندر مودی صاحب کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں کال کر لی جاتی اور سمجھایا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، خطے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، کہ ایک پرسنل کانٹیکٹ کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہمیں ہارٹ آف ایشیا میں 4 کو شامل ہونا چاہیے، اس کا ایک سگنل یہی تھا کہ ہم جو ہمارے بائیلیٹرل ایشوز ہیں اس کو ملٹی لیٹرل، تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ ٹینشن میں کمی ہو۔ لیکن اس دوران میں سچویشن اور سیریس ہو گئی، تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے، اس پہ 1-2 دنوں میں کوئی نہ کوئی لاہ عمل انشاءاللہ ایوالو کر لیں گے، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معلوم ہو کہ ہم ان کی جو اگریسو ایٹیچیوڈ ہے اس کا مدافعت نہیں کر سکتے، یا ہم ان کی جو ہے اس پہ ہم کچھ ویکنس سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ فیلڈ میں بھی فٹنگ رسپانس دیا ہے، اور جو ہمارا اوور آل موقف ہے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا،
वो वैसे ही चल रहा है. बहुत शुक्रिया सताजी साहब, हमारे साथ मौजूद थे. कश्मीर के मसले को हाईलाइट करते रहेंगे, सूरत हाल को डीएस्केलेट करना चाहते हैं. हार्ट ऑफ एशिया में जाने का फैसला भी इसीलिए था ताकि ये मैसेज जाए कि सिफारत को सामने रखना चाहते हैं, मगर 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कोई कुछ और मामला हो, मगर ये पैगाम नहीं देना चाहते. बाकी जहां भारत को बिफिटिंग रिस्पांस देना है वो दिया जा रहा है. उम्मीद की जा सकती है कि सेंस प्रिवेल करे, जैसा कि हमने एदाद शुमार के साथ भी बताया कि जंग मसले का हल नहीं, दोनों ममालिक बहुत पीछे हैं, दुनिया आगे निकल गई है, और अगर उस चीज़ सूरत हाल का मुकाबला करना है तो जंग के जरिए नहीं हो सकता. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत अहम खबर की. फैसला हो गया, अदालत ने इंसाफ किया. 2 साल बाद वो घड़ी आई जब मसीही जोड़े शमा और शहजाद के कातिलों को, जिन्हें जिंदा जला दिया गया था, उन्हें जिंदा जला देने वालों को, कातिलों को मौत की सजा सुनाई गई है. पंजाब के जिला कसूर का इलाका कोट राधा किशन आज से 2 साल पहले 2 मासूम लोगों की चीखों से गूंज रहा था. 2014 की बात है, नवंबर का ही महीना था. ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले भट्टा मजदूर मसीही मियां बीवी पर तशद्दुद किया जा रहा था. इलाके के लोग तमाशा देख रहे थे. उन पर तशद्दुद करने वाला एक मुश्तइल हुजूम था और वो निहत्ते मजदूर. शमा और शहजाद पुरहुजूम के सामने कुछ ना कर सके. हुजूम ने उन पर तशद्दुद किया, उन पर हमला किया और मसीही जोड़े को भट्टी में जिंदा जला दिया गया. और 2 इंसानों को किस लिए जलाया गया? उन पर कुरान की मुबैना बेहुरमती का इल्जाम लगाकर उन्हें जलाया गया. ये जुल्म किया गया इस मजहब के नाम पर जो मोहब्बत का पैगाम देता है, जिसके नबी की सुन्नत है कि वह खुद पर कचरा फेंकने वाली की अयादत को गए. लेकिन कोट राधा कृष्ण के मकीनों ने, वहां के एक मुश्तइल गिरोह ने एक मासूम जोड़े को तौहीन मजहब के इल्जाम पर कत्ल कर दिया, बिना किसी तहकीक खुद ही फैसला कर लिया. लेकिन आज एक अहम फैसला सामने आया. अक़लियती जोड़े को मौत के बाद ही सही लेकिन इंसाफ मिला. इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलव्विस अफराद को सजाए मौत सुना दी है. लाहौर में आज इंसदाद दहशतगर्दी की एक खुसूसी अदालत ने तौहीन कुरान के इल्जाम में 2014 में मियां बीवी को जिंदा जलाने वाले 5 अफराद को 2-2 मरतबा सजाए मौत और 9 दीगर मुल्जिमान को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी. जबकि मसीही जोड़े को जिंदा जलाने के 92 दीगर मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया. दोहरे कत्ल का ये मुकदमा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में तकरीबन 2 साल तक जेर समात रहा. सजा पाने वाले अफराद अदालती हुक्म को आला अदलिया में चैलेंज कर सकते हैं. 2 साल बाद ये एक अहम फैसला आया है जिससे खौफ में मुब्तला अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का कुछ एहसास ज़रूर मिलेगा, जिनको ये यहाँ माजी में भी कई मसाइल और मसाइब झेलना पड़ते रहे हैं. हम भी अपने प्रोग्राम में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर होने वाले मज़ालिम का मामला उठाते रहे हैं. हमने आपको 3 माह पहले अक़लियतों के पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक जाने के हवाले से तफसीलात बताई थी और माज़ी करीब में उन पर होने वाले हमलों और उनके खिलाफ कार्रवाइयों का जिक्र किया था. गुज़िश्ता 2 साल में 4300 पाकिस्तानी, 4300 पाकिस्तानी जो हिंदू और सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, वो भारत का रुख कर चुके हैं. हिजरत करने वाले ये लोग अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आबाद थे. 1 अगस्त 2009 को गोजरा में मुश्तइल मुजाहिरीन की तरफ से कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती पर ईसाई आबादियों पर हमले किए गए थे, जिनमें कम से कम 9 अफराद मारे गए, 1 दर्जन से जायद लोग जख्मी हो गए. मई 2010 को लाहौर में अहमदियों की 2 इबादतगाहों में जुमे के इज्तिमात दहशतगर्दी का निशाना बने, 90 से जायद अहमदी मारे गए, कई जख्मी हुए. 9 मार्च 2013 में लाहौर में मसीहों के घरों को एक गिरोह ने जला डाला. इस इल्जाम की बुनियाद पर एक मसीही तौहीन मजहब का मुर्तकिब हुआ. 22 सितंबर 2013 को पेशावर के एक चर्च पर दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 80 के करीब मसीही जान से गए और 100 से जायद जख्मी हुए. 27 जुलाई 2014 को एक हुजूम ने अहमदिया कम्युनिटी के 5 घरों को तौहीन मजहब के इल्जाम पर हमला कर दिया, जिसमें एक 8 माह की बच्ची और 10 साल की लड़की समेत 3 खवातीन जान से गई. 15 मार्च 2015 को लाहौर के इलाके यूहनाबाद में चर्च के गेट पर 2 खुदकुश धमाकों में कम से कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे. हकाइक तल्ख हैं. आज पूरे 2 साल बाद कोट राधा किशन में होने वाले इस हौलनाक वाक़े के जिम्मेदारान को सजा मिली. बहुत से केसेस का फैसला आना अभी बाकी है, इंसाफ मिलना बाकी है. लेकिन आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया और इससे मुल्क में बसने वाली अक़लियतों को इंसाफ के दारों पर एतमाद बहाल होगा और दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने के लिए लाजमी है कि अदालती फैसलों के साथ साथ रियासत और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएं कि अक़लियतें पाकिस्तान में खुद को महफूज करें, उन्हें हर तरीके से बराबर के मौक़े मैसर हों
اور وہ پاکستان میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں ہو کیا رہا ہے. ترجمان بدل رہے ہیں, نئے ترجمان آ رہے ہیں. پیناما لیکس کے کیس کو کیا اب پاکستان تحریک انصاف میڈیا پر لڑے گی, میڈیا پر لڑنے کی تیاری کر رہی ہے؟ نئی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے یہ نئی اسٹریٹجی ہے کیا. ایک بریک کے بعد. اب بات پاکستان تحریک انصاف کی. پیناما لیکس پر حکمت عملی کی. اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں پیناما لیکس کی سماعت ہونی ہے, اس کیس کی سماعت ہونی ہے, اور اس سماعت میں تحریک انصاف اپنے وہ دعوے ثابت کرنے ہوں گے جو وہ میڈیا پر کرتی رہی ہے. پچھلی سماعت کے بعد تحریک انصاف نے اپنے وکیل حامد خان کو تبدیل کیا, تو آج تحریک انصاف نے پیناما کیس کو میڈیا پر لڑنے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو پیناما لیکس پر تحریک انصاف کا ترجمان نامزد کر دیا. ہر دن خبریں آتی رہی کہ نئی ملک صاحب کو بدل دیا گیا ہے. بعد میں نئی ملک صاحب نے کہا میری ذمہ داری وہی ہے, متعدد ترجمان ہیں, فواد چودھری بھی ان میں اضافہ ہیں. پھر عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس بات کو کلیریفائی کیا. عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نئی ملک تحریک انصاف کے بدستور ترجمان ہے, جبکہ تحریک انصاف نے ترجمانیوں کی ٹیم تشکیل دی ہے جو میڈیا پر جا کر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرائے گی. ذرائع نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ تحریک انصاف کے سابق وکیل اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان نے پیناما لیکس کا مقدمہ میڈیا پر لڑنے سے وہ نہیں حامی تھے کہ میڈیا پر لڑا جائے, خود میڈیا پر جا کر نہیں بات کرنے کے حامی تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ سبجڈس ہے, اس کو میڈیا پر جا کر اس طریقے سے نہیں ہینڈل کیا جانا چاہیے. پارٹی اس بات سے خوش نہیں تھی. پارٹی چاہتی تھی کہ حامد خان صاحب بھی خود جا کے ٹاک شوز میں بھی اور میڈیا پر اس بات کو کنفرنٹ کریں. لہٰذا میڈیا پر ان کا کہنا تھا کہ اس کی بات نہیں ہونی چاہیے حامد خان صاحب کا. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا موقف برعکس رہا. حامد خان تحریک انصاف کی پیناما لیکس میں وکالت سے دستبردار ہوئے تو ان کی جگہ نعیم الحق اور ان کے معاون کے طور پر بابر ایوان کو لایا گیا. بابر ایوان یہ ذمہ داری ملنے سے پہلے بھی میڈیا پر عمران خان کو پیناما لیکس پر مشورے دیتے رہے تھے, اور بعد میں انہیں اس کیس میں وکیل کے طور پر لایا گیا. اور اب فواد چودھری صاحب کو پیناما کیس میڈیا پر لڑنے کے لیے لایا گیا ہے. ظاہر ہے فواد چودھری صاحب کا خود اپنا بھی ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے, مگر اہم بات یہ بھی ہے, ہم نئی ملک صاحب سے کچھ تفصیلات پوچھنے سے پہلے, کہ عمران خان صاحب پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ ان کی رائے کیا ان لوگوں کے بارے میں بدل گئی جو ان پر تنقید کرتے رہے ہیں. شیخ رشید پر خان صاحب خود اور خان صاحب پر شیخ رشید صاحب جنرل مشرف کے زمانے میں تنقید کیا کرتے تھے. اب مزید اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو خان صاحب پر تنقید کرتے رہے ہیں یا خان صاحب ان پر تنقید کرتے رہے ہیں. آپ ایک ویڈیو دیکھیے جو کہ کیپٹل ٹاک کی ہے, ایک پرانا پروگرام عابد میر صاحب کا, اس میں بابر ایوان صاحب کی یہاں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں اور عمران خان صاحب کی بابر ایوان صاحب کے بارے میں کیا رہا ہے. میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کی, لیکن خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا, 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں. تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ ٹیرین والا؟ درج نہ ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا, یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ. اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں, آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے. یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے, ایک چیز بتا دیں, اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. بس یہ اسلام کے اوپر درجے قرآن کے اوپر بات کرتا ہے, اور اللہ اس کو صرف سچ بولنے کی طاقت. ویری ہمبل, میں اس طرح نہیں کہوں گا, اور میرا یہ لہجہ نہیں ہو سکتا جو آپ کا ہے. اب آپ پریشان نہ ہو نا, آپ بات چھیڑتے ہیں پھر جواب دیں. کیا عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اللہ نے سچ بولنے کی توفیق دی ہے بابر ایوان صاحب کو, اور کیا بابر ایوان صاحب کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دوسرے کیسز تھے اور اخلاقی معاملات کی وہ بات کر رہے تھے وہ ان پر آیا ہو گئے ہیں اور درست ثابت ہو گئے ہیں, اور عمران صاحب پر الزامات غلط تھے؟ یہ بات بھی کریں گے, اور نئی ملک صاحب سے دوسرے معاملات بھی رکھتے ہیں. نئی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. صاحب, ترجمانی کے لیے ایک نیا چہرہ, اور وہ بھی پیناما ایشو پر. ظاہر ہے فواد چودھری صاحب خود بھی وکیل ہے, پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس وقت ان کا تعلق ہے. کیا میڈیا میں کیس لڑنا ہے بھرپور طریقے سے؟ یہ فیصلہ کیا ہے جو پچھلی پیشیوں میں ہوا اور میڈیا پر رپورٹ ہوا, اس کے بعد کیا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا؟ جی, یہ بات صحیح ہے کہ پاناما کے کیس کی اتنی زیادہ قومی اہمیت ہے, بلکہ بین الاقوامی اہمیت ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی جانب سے وہ لوگ جو نہ صرف اس کیس سے بخوبی واقف ہوں بلکہ ایک قانونی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہوں, وہ آ کر ٹیلی ویژن پر پارٹی کا موقف اور اس حوالے سے جو بھی پارٹی کی سوچ ہے وہ بیان کریں. فواد چودھری صاحب کو اسی حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں
اس کے علاوہ ہمارے اور جو وکلا ہیں، نعیم بخاری صاحب ہیں، وہ بھی بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے، اور وہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہماری پیروی کر رہے ہیں اس کیس کی. اور بابا روان صاحب بھی جو معاونت کر رہے ہیں وہ بھی اس بارے میں اپنے خیالات کا بیشتر دفعہ اظہار کر چکے ہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں پارٹی کے موقف کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس موقف کو آگے لے کر آئیں گے. تو یہ تین جو وکلا ہیں کا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے. اور ساتھ بتائیے گا، ظاہر ہے حامد خان صاحب نہیں آیا کرتے تھے، ٹاک شوز میں نہیں آتے تھے، اس طریقے سے میڈیا ٹاک نہیں کرتے تھے. وہ اگر کسی ٹاک شو میں آئے بھی تو بھی جواب دینے سے پہلے کہتے تھے نہ کریں، سبجیکٹس معاملہ ہے، اس پر نہیں بات کرنی چاہیے. کیا واقعتاً پارٹی اس بات پر ان سے نالاں تھی اور انٹرنل پارٹی میٹنگ میں ان سے کہا بھی گیا کہ آپ اس بات کو نہیں میڈیا پر ڈیفینڈ کرتے، نہیں اپریشیٹ کرتی تھی پارٹی اس بات کو؟ نہیں، حامد خان صاحب ایک بہت ہی سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے بڑی مہارت سے اس کیس پر کام کیا اور تیاری کی، مگر میڈیا پر وہ جایا نہیں کرتے، اور وہ شروع ہی سے ان کو میڈیا پہ جانے کی کوئی زیادہ کوئی شوق بھی نہیں تھا. اور مگر میڈیا نے جس طریقے سے ان کے متعلق جو بھی مہم چلائی اس سے وہ بڑے پریشان ہوئے. اگر صرف میڈیا کا ہی مسئلہ تھا اور پیناما کیس پر میڈیا کا مسئلہ تھا تو جو عمران خان صاحب کی نااہلی کا کیس ہے اس سے کیوں الگ ہو گئے حامد خان صاحب؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ پارٹی کے رہنما ہیں اور پارٹی کو ان کی مشاورت حاصل ہے اور رہے گی. وہ کیس کی باقاعدہ پیروی سے پیچھے ہٹے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام کیسوں میں پارٹی کے چیئرمین کو مشورہ نہیں دے سکتے. اور ساتھ میں یہ بتائیے گا، ظاہر ہے دوسری پارٹیز کے لیے تو یہ رہا ہے کہ جن پر تنقید کی جاتی تھی یا جو تنقید کرتے تھے وہ سارے کے سارے واپس آ گئے پارٹی میں. نون لیگ میں بھر گئے وہ لوگ، اب تو فرام دا فرنٹ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں میاں صاحب کو، جو میاں صاحب پر طرح طرح کی تنقید کیا کرتے تھے. دوسری پارٹیز میں بھی مثال ہے، مگر کیا خان صاحب بھی، اب بابا روان صاحب، دوسرے جو رہنما ہیں وہ پارٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں، پارٹی کا چہرہ بھی بن رہے ہیں، تو خان صاحب پر اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ ان کی کیا رائے تھی ان لوگوں کے بارے میں، صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ کس طریقے سے پیناما کے ایشو کو میڈیا پر کنفرنٹ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، جو اچھا کر لے وہ آئے اور آ کر لے پارٹی کا چہرہ بن جائے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ جو ہے اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی بھی لیڈر اس قسم کے واقعات سے محروم نہیں رہا، جبکہ اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نئے واقعات کی روشنی میں، نئے حقائق کی روشنی میں لیڈروں نے اپنے بیانات بھی بدلے ہیں، اپنا نقطہ نظر بھی بدلا ہے. وہ درست ہے، مگر وہ تو اسٹیٹس کو والے لیڈر ہیں نا، ان کی مثال بھی میں دے رہا ہوں جن کو خان صاحب اسٹیٹس کو والے کہتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ جماعتیں. کیا خان صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس روایتی انداز میں چلے گئے ہیں؟ تو پھر یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں پہلے اور اب بابا روان صاحب کے بارے میں خان صاحب کی رائے بدل گئی ہے یا ان دونوں کی خان صاحب کے بارے میں رائے بدل گئی؟ دونوں جانب تھی، یہ دونوں کی رائے بدل چکی ہیں. جو بھی پہلے اگر رائے تھی، اور مجھے پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر اب تعلقات بڑے اچھے ہیں اور بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں. ساتھ میں بتائیے گا، بڑی محنت کر رہے تھے آپ تو، جب برطانیہ بھی گئے بھی پچھلے دنوں آپ نے مینچسٹر میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا میڈیا سے کہ آپ نے ثبوت حاصل کر لیے ہیں. وہ جو وکیل تھا جس نے 92-93 کی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کرائی تھی اس سے بات ہو گئی ہے، ثبوت ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ وہاں آئی تھی، شریف فیملی نے ہی 92-93 میں خریدے تھے. تو آپ تو بڑا کام کر رہے تھے اس پر، کیا ہوا اس سب کا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا تھا انہوں نے خود ہمارے سے رابطہ کیا تھا اور یہ کئی مہینے سے رابطہ چل رہا ہے. انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر کافی واقعات بتائے، ٹیلی فون پر ملاقات نہیں ہوئی، مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام شواہد جو ہیں 92-93 کے حوالے سے، جب نواز شریف صاحب نے فلیٹس ان کے کلائنٹ سے خریدے تھے، یعنی ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ میرے کلائنٹ نے 92-93 میں یہ فلیٹس جو ہیں یہ نواز شریف فیملی کو بیچے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے جو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو تمام یہ جو دستاویزات ہیں یہ بھجوا دی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم رجسٹرار صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ اگر سپریم کورٹ کو اس یہ دستاویزات ملی ہیں تو وہ ان کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے، مگر انہوں نے وہ دستاویزات ہمیں نہیں دی. مطلب انہوں نے کہا، فون پہ کہا، آپ کو کہا، آپ نے ثبوت نہیں دیکھا اور آپ نے آ کے میڈیا پر کہہ دیا. ایک دفعہ پھر بغیر تصدیق کے اور سنی انسنی بات پر آپ نے میڈیا سے کہہ دیا؟ نہیں، یہ واقعہ اس میں اور بھی بڑے حقائق ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ لوگ اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، آ گئے ہیں، انہوں نے رابطہ بھی کر لیا ہے، ہمارے سے بھی رابطہ ہے باقاعدہ، اور ان کا جو انہوں نے بتایا سپریم کورٹ سے بھی رابطہ ہے،
مگر کیونکہ پچھلے تجربات کی روشنی میں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور غالباً شاید کل بھی کچھ ہوں، تو جب حقائق بالکل کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم وہ تمام میڈیا کے سامنے ضرور لے کر ایک دوسرا بھی کیس تھا، اور خان صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس کی بات ہوئی کہ ڈان لیکس میں بھی عدالت جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ جو خبر لیک ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پہ بھی آپ نے ثبوت حاصل کر لیے ہیں، بابر ایوان صاحب اس کے وکیل ہوں گے، تو بابر صاحب ہی اس کی پیروی کریں گے اور آپ ہی اس پر فالو کریں گے ترجمان کے طور پر؟ وہ کیس میں کیونکہ انگلستان چلا گیا تھا، اس کیس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اور بابر ایوان صاحب وہ کیس تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کی جانب سے وہ پٹیشن یعنی میری جانب سے ہوگی پارٹی کے بہاف پر، اور بابر ایوان صاحب اس کی پیروی کریں گے۔ تو جن ثبوتوں کا آپ نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ آپ نے کافی ثبوت جمع کر لیے ہیں، وہ ثبوت آپ کے پاس ہیں یا وہ بھی آپ کو صرف بتایا گیا تھا کہ ایسے ثبوت ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری کافی مواد آیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ باقاعدہ مواد ہے جو ثابت کرتا ہے کہ کیسے وزیر اعظم ہاؤس سے بات نکلی، کیسے نون لیگ یا کوئی فیملی یا کوئی اور انوالوڈ ہے، کوئی وزیر انوالوڈ ہے، سارے کے سارے معاملے میں باقاعدہ ثبوت ہیں، سنے ہیں، دیکھیں آپ نے؟ جی وہ انشاءاللہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا، اور وہ بڑے مدلل قسم کے حقائق ہیں اور دستاویزات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کیس کو تیار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بدستور ترجمان ہیں، پیناما لیکس پر ایک جو ٹیم بنائی ہے اور ایکسپینڈ کیا ہے اس کا فواد چودھری صاحب حصہ ہوں گے، جس کی عمران خان صاحب نے بھی کنفرمیشن دی۔ آپ کے سامنے خبر رکھتے چلتے ہیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور ہیڈ کوارٹر میں خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ایل او سی کی صورتحال، خاص طور پر مسافر بس پر بھارتی فائرنگ سے شہادتوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا غیر پیشہ ورانہ اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کے مورال کی تعریف کی اور جوانوں کی طرف سے بھرپور جواب کو سراہا۔ آرمی چیف نے ہدایت کی کہ مستقبل میں کسی بھی خلاف ورزی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اہم بات ہے کہ اس کو جان بوجھ کر اور ان پروفیشنل ایک غیر پیشہ ورانہ حرکت کہا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے، جس طریقے سے سویلینز کو بھارتی فوج کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا، جس پر خود بھی وہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اہم خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اب بات کراچی کی۔ کراچی کے بارے میں یہ مضبوط تاثر موجود ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، اور اس اسلحے کا زیادہ تر حصہ سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کے پاس ہے، اور آئے روز کراچی سے برآمد ہونے والے اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں۔ پہلے 90 کے قریب سے ایک گھر سے اتنا بڑا اسلحہ کہ گورنر سندھ نے کہا کہ اس وقت کے گورنر سندھ نے کہ یہ پاک فوج سے لڑنے کے لیے تھا، پھر اتنی 200 کے قریب بلٹ پروف جیکٹس برآمد ہو گئی، اور آج بھی کراچی کے علاقے گڈاپ ٹاؤن سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا جو دہشت گرد کارروائی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ رینجرز ترجمان کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ نے مصدقہ اطلاعات پر گڈاپ ٹاؤن میں کارروائی کر کے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا، جسے مکان کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ اسلحہ سرگرم عسکری ونگ کے زیر استعمال تھا۔ برآمد ہونے والے اسلحے کی کھیپ میں 7mm SMGs، 9mm اور ریپیٹرز، 30 بور کے BSM جیز اور میگزین اور TT پسٹل ریوالور شامل ہے، اور اسلحے کے ذخیرے سے 1650 راؤنڈ SMGs ملے ہیں۔ یہ اسلحہ شہر میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اب انفارمیشن کہاں سے آئی، اب تعلق کس سے ہے؟ فہیم صدیقی صاحب سے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ فہیم صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ فہیم صدیقی صاحب، یہ لنک ہے وہی عسکری ونگ، وہی سیاسی جماعت اور وہی انفارمیشن کی سورس، یا کچھ اور ہے؟ شاہزیب، آپ کے ہی پروگرام میں کچھ دن پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اس کھیپ کو جو برآمد ہوئی ہے اسے آخری کھیپ نہ سمجھا جائے۔ ایسی ابھی نہ جانے کتنی کھیپیں جو ہیں وہ اسلحے کی برآمد ہوں گی شہر کے مختلف علاقوں سے، اور وہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے آج کی پریس ریلیز کے حوالے سے بھی مجھے ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی عسکری ونگ اور پھر آپ گڈاپ کا علاقہ دکھا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا کنڈکٹ ہے کہ یار آخر جس جانب آپ کے اشارے ہیں ان کا گڈاپ میں اتنا ایسا کچھ ہمیں جو ہے ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا کہ انہوں نے گڈاپ میں کچھ اس طرح کی چیزیں چھپا کے رکھی ہوں۔
لیکن چونکہ پاسبل ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی ان کے پاس انفارمیشن تھی، اور جیسا کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ مصدقہ اطلاع تھی، اس کے اوپر انہوں نے کارروائی کی ہے، تو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اور انفارمیشنز کی بنیاد پر ہی جو ہے اتنے بڑے بڑے اسلحے کے ذخائر، بلٹ پروف جیکٹس، یہ سب برآمد ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخر 3.5 سال کراچی آپریشن کے بعد ہم آج بھی اسلحے کے ذخائر ہی برآمد کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے کوسٹ گارڈ، ان کی بھی جب پریس ریلیز آتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ملزمان جو ہیں وہ منشیات چھوڑ کر بہت بڑی تعداد میں فرار ہو گئے۔ بھئی اس واقعے میں بھی ملزمان کدھر ہیں؟ وہ ملزمان تو سامنے لائیں۔ آخر آپ کی ساری کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ صرف انفارمیشن بیس آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس کے پر بات کر چکے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو یہ اسلحہ لائے، وہ لوگ جنہوں نے یہ اسلحے کی ڈیل کی، وہ لوگ جنہوں نے یہ اسلحہ چھپایا، وہ لوگ جس اسلحے کو استعمال کرنا چاہتے تھے، آخر وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ یہ ہو گیا آج کا تازہ معاملہ، یہ ہو گیا آج کا تازہ معاملہ۔ اس سے پہلے بلٹ پروف جیکٹس، اور اس سے بھی تھوڑا پہلے جو 90 سے بہت بھاری تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا تھا، جس کے بارے میں گورنر اس وقت کی گورنر سے بعد نے کہا تھا آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں، ایک تنظیمی سیٹ اپ تھا، وہ بھی کہیں نہیں پہنچا، کچھ نہیں بتا رہے لا انفورسمنٹ ادارے کہ اس والے اسلحے کا کون ذمہ دار تھا، کس نے رکھا، کس نے چھپایا۔ دیکھیں آپ نے بھی اس دن دیکھا کہ اس دن جو ایڈیشنل آئی جی ہیں انہوں نے بھی اشارتاً کہا کہ جناب یہ ایم کیو ایم کا ہے۔ جو دوسری جانب تھی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیں۔ بھائی کھل کے بات کر لیجئے کہ اس دور میں جس دور میں یہ اسلحہ رکھا گیا اس دور میں کون لوگ ایم کیو ایم کو چلا رہے تھے، اور آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں ان کی موجودگی اس وقت کہاں ہے؟ وہ ساری چیزیں جو اب سامنے آ جانی چاہیے، ورنہ لوگوں کو اس بات پر سوالات اٹھانے سے آپ نہیں روک سکتے کہ آخر پریس ریلیز کے ذریعے آپ ایک ہی نوعیت کی پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے کتنی دفعہ اسلحہ دکھاتے رہیں گے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کراچی میں اسلحہ موجود ہے، اسلحے کے اس سے بڑے ذخائر بھی ممکن ہے کہ موجود ہوں، یعنی کہ اسلحہ سامنے آ رہا ہے، آپ کا جو تجربہ بھی اس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ اور اس کا برآمد ہونا، کیونکہ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے معاملات ہو گئے تھے، وہ جینوئن ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ چھپایا گیا تھا، اس نے استعمال ہونا تھا، وہ سب چیزیں ٹھیک ہے۔ دوسری سائیڈ کی سٹوری بتانی چاہیے لا انفورسمنٹ کو، اس کی برآمدگی پہ کوئی سوال نہیں ہے کہ واقعتاً یہ اتنے ذخائر موجود ہیں جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلحہ موجود ہے اس شہر میں، ٹارگٹ کلنگ کے لیے لایا گیا، بدامنی کے لیے لایا گیا، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ اس کراچی آپریشن کا ہم سے کہتے ہیں نا، ہم 4تھے سال میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کراچی آپریشن کے دوران آپ نے ہزاروں لوگ گرفتار کیے ہیں، ان ہزاروں لوگوں کے خلاف کیسز آپ عدالتوں میں لے کے گئے۔ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، آپ عدالتوں سے سزائیں کرانے میں ناکام ہے، اس لیے آپ صرف اور صرف اسلحہ برآمد کر رہے ہیں اور ملزمان کے خلاف کیسز اس طرح سے نہیں بنا پا رہے جس طرح سے آپ کو بنانے پائیں؟ بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، آغاز ہیں، جو بھی تحقیقات کی گئی ہیں، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا 90 سے پہلی جو کھیپ تھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ رکھی جانی چاہیے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ آپ کا ٹی وی، آپ کا ریموٹ، آپ کا فیصلہ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے، کس نمبر پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کس نمبر پہ نہیں دیکھنا چاہتے، کیا وہ دن قریب آ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے اہم معاملہ رکھنے جا رہے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کا ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک بریک کے بعد احتجاج، ہڑتال، عدالتی حکم کے باوجود آخرکار آج ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ٹو ہوم سروس کی نیلامی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جو اب تک جاری ہے، اور جو پیشکش اب تک سامنے آئی ہے وہ 3 ارب 66 کروڑ کی بڈنگ تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ بڈنگ فائنل نہیں ہوئی ہے، مزید اضافے کا امکان ہے۔ پیمرا ڈی ٹی ایچ کے 3 لائسنس فروخت کر رہا ہے، 15 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پیمرا کے اندازے سے معاملہ کتنا اوپر جاتا ہے، مگر یہ نیلامی مشروط ہے۔ پیمرا کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈی ٹی ایچ کی نیلامی روک دی تھی، اور چینل مالکان کے کچھ اعتراضات ہیں، انہوں نے اخبارات کے فرنٹ پیج پر بھی وہ لگائے۔ کل چیئرمین پیمرا ان کو مسترد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مل بیٹھ کر بات بھی ہو سکتی ہے کچھ معاملات پر، مگر آج عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ نیلامی آپ کر لیں، مگر جو حتمی سارا معاملہ مکمل اس وقت کریں جب لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آ جائے۔ تو مشروط ہے، مگر اس وقت تیزی سے نیلامی آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین کے لیے اہم ہے، کیبل آپریٹرز نے اس پر اسٹرائک بھی کی تھی، پی بی اے کے کچھ اعتراضات ہیں، مگر یہ ڈی ٹی ایچ جو دنیا میں بہت بڑے دیگر ممالک میں آ چکا ہے، پاک میں بھی آنے جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔